توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير अग्ने नया सू पथारे आसमां विश्वानी दे बयोना ने बेहुदा जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, साथियों, ये दूसरी बार प्रोग्राम का मौका मिला आपके यहाँ आने का, और आज इत्तेफाक से तीन प्रोग्राम मेरा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम है, ये भी कामयाब रहा। मैं सीधे अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। मैंने एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, और हम और आप इस चीज का एहसास किए होंगे दुनिया में, और एतराज भी करते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ हमें और आपको नमाज के लिए पैदा किया, रोज़े के लिए पैदा किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, तो अल्लाह पेट क्यों दिया, रोज़ी कमाने से मना क्यों किया? नहीं, अल्लाह रोज़ी कमाने से मना नहीं किया है, दुनिया हासिल करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन मना नहीं किया है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये आयत मैंने पढ़ी, दुआ की शक्ल में आप कसरत से पढ़ा करते थे ये दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आए परवरदिगार, आए ईश्वर, तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा ले। रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ अल्लाह, तू हमसे जहन्नम का अजाब हटा ले, जहन्नम की आग हटा ले, इसलिए कि जहन्नम का अजाब हमसे चिमट जाने वाला है, इंसान से चिमटने वाला है, जो चिमट जाएगा हटने वाला नहीं है, दूर होने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम और आप दुआ करें, ऐ अल्लाह तू हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। ये एक आयत में दुनिया कमाने का भी जिक्र है, दुनिया की भलाई हासिल करने का जिक्र है, आखिरत की भलाई हासिल करने का जिक्र है और जहन्नम से पनाह मांगने का जिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे और यही दुआ हाजी लोग जब हज करने के लिए जाते हैं, हजर अस्वद जब हाजी लोग हज करने जाते हैं, रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ा करते हैं और अल्लाह से कहते हैं, ये परवरदिगार, आए हमारे ईश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, जिनके हाथ में जमीन की बादशाहत है, जिनके हाथ में जमीन की मिल्कियत है, आए अल्लाह, आए परवरदिगार, तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भी भलाई अता फरमा और जहन्नम से बचा ले। मेरे भाइयों, दुनिया कमाना पता चला गलत नहीं है। हम और आप ये सवाल करते हैं, अल्लाह ने सिर्फ हमें नमाज के लिए पैदा किया, हमें सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए कहा? नहीं नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें जुमे के दिन बुलाए जाए, आज़ान दी जाए, मस्जिद बुलाए जाए, तो तुम नमाज के लिए चले आओ। फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की तरफ चले आओ। कारोबार को बंद कर दो, तिजारत करना छोड़ दो, दुकानें बंद कर दो और अल्लाह की तरफ चले आओ। और हाँ, जब नमाज ख़त्म हो जाए, जब नमाज पूरी हो जाए, नमाज कंप्लीट हो जाए, इबादत से फारिग हो जाए, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस स्वलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फैले जाओ, ज़मीन में फैले जाओ। इबादत मुकम्मल हो जाए, नमाज से फारिग हो जाए, इबादत। चंदा तो करते ही नहीं, अच्छा देखा नहीं। जब नमाज खत्म हो जाए, पूरी हो जाए, यानी इबादत पूरी हो जाए, तो अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करने के लिए ज़मीन में फैल जाओ, ज़मीन में फैल जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज़मीन ही में, कारोबार में चले जाओ, तिजारत करना शुरू कर दो, बिजनेस करना शुरू कर दो, अररिया जाओ, पूर्णिया जाओ, जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ बिजनेस कीजिए, आप वहाँ तिजारत कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। मेरे प्यारे साथियों, खून पसीने की कमाई हलाल है, लेकिन हाँ, गरीबों का खून चूसना हमारे लिए हराम है। अल्लाह फरमाता है, तुम रिज़्क़ कमाओ, लेकिन रोज़ियाँ इतनी ना कमाओ कि अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाओ, अपनी औलाद की मोहब्बत में ना पड़ जाओ, माल की मोहब्बत में ना पड़ जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को याद करने से गफलत बरतो, अल्लाह को भूल जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम औ ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा माल तुम्हें हलाक कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हें हलाक कर दे, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। आए वो लोगों, सुनो, जो अपनी औलाद के चक्कर में पड़ के, अपने माल की मोहब्बत में पड़ के अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो रहे हो, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारे में होंगे, यही लोग घाटे में होंगे, यही लोग जहन्नमी होंगे। मेरे भाइयों, माल कमाइए लेकिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुई। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति यअमा। आए लोगों, जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाए, अल्लाह को याद करने से गफलत बरते, अल्लाह का नाम भूल जाए, अल्लाह की तस्बीह बयान करना छोड़ दे, अल्लाह की तारीफ़ करना छोड़ दे, सुनो, दुनिया में तुम्हारी रोज़ी में हम तंगी कर देंगे। दुनिया का ये मामला है। अगर हम अल्लाह को याद नहीं करते हैं, जिक्र नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं 24 घंटे में उनकी ज़बान से एक बार अल्लाह लफ्ज़ नहीं निकलता है। अल्लाह लफ्ज़ से प्यारा नाम दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। यहाँ हालात तो ये भी हो सकते हैं कि महीना भर भी अल्लाह का नाम बहुत से लोगों की ज़बान से नहीं निकलता। अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, दुनिया की सज़ा बता रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम उनकी रोज़ियों में तंगी कर देंगे, उनकी रोज़ी में बरकत नहीं होंगी, और जब क़यामत के दिन उसे उठाया जाएगा, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति यअमा, उसे अंधा करके उठाया जाएगा।
آنکھ رہتے ہوئے اگر دیکھ نہ پائے کیسا لگے گا؟ کسی نے کہا آنکھ ہی نہیں ہوگی، یا پھر کسی نے کہا آنکھ ہوگی لیکن وہ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے، وہ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، رزق کمائیے، روزی کی تلاش میں رہیے، لیکن اتنا نہ کمائیے کہ اللہ کو یاد کرنے سے غفلت برتے، اللہ کو بھول جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ اولاد کی محبت میں اتنا نہ پڑ جاؤ، مال کی محبت میں اتنا نہ پڑ جاؤ۔ ہاں، اولاد کی محبت میں پڑنے کا مطلب یہ ہے ہم اولاد کو دنیا میں سکھ رکھنے کے لیے، اولاد کو خوشی رکھنے کے لیے ناجائز طریقے سے مال کمایا، ناجائز طریقے سے مال ہڑپا، اولاد کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پریوار کو خوش کرنے کے لیے اتنا جان لیجئے، آخری خواہش جو آپ کی ہوگی جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آپ یہ تمنا کریں گے اور کہیں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی۔ آپ اللہ سے کہیں گے اے اللہ، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے باپ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بھائی ہے، یہ میرے کنبے ہیں، یہ میرے قبیلے ہیں، سارے لوگوں کو آپ جہنم میں ڈال دیجئے، سارے لوگوں کو آپ جہنم میں ڈال دیجئے، صرف مجھے جنت دیجئے۔ آپ یہ تمنا کریں گے۔ وہی اولاد کے لیے ہم دنیا میں حرام کماتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور مال ناجائز طریقے سے کماتے ہیں۔ اتنا جان لیجئے جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مال کام نہیں آئے گا، آپ کی پراپرٹی کام نہیں آئے گی، کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا، کوئی پوسٹ کام نہیں آئیں گے۔ ما اغنا انی مالیا، مال آپ کا کوئی نفع نہیں دے گا، مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہلک انی سلطانیہ، آپ کی سلطنت بھی جاتی رہے گی، آپ دنیا میں مکھیا ہے، آپ دنیا میں ایم ایل اے ہے، کوئی چیز فائدہ نہیں دیں گے، نہ مال کام آئیں گے، نہ عہدہ کام آئے گا، نہ جاہ و جلال کام آئیں گے، کچھ نہیں۔ اس لیے وہ دن دیکھنے سے پہلے ہم اور آپ اس دنیا میں اللہ کا ذکر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ وہ دن دیکھتے جس دن گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے کفر کے مارے، دنیا میں غلط کام کے مارے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، شرمندگی کو جیسے اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، آواز آئے گی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ آواز آئے گی اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے مجرموں کو دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، اے اللہ ہم یقین کر گئے کہ ہاں جنت ہے، ہاں تیری جہنم ہے، ہم یقین کر گئے کہ قیامت ہوگی، قیامت ہوئی، ہم یقین کر گئے کہ تیری جنت ہے، ہم یقین کر گئے کہ تیرے جہنم ہے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ تو ہمیں دوبارہ زمین میں بھیج دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ ہم 100 روپے دینے والے دانی تھے، ہم یہ سندل پور جلسہ میں 100 روپے دیے، ہاں ہمارے پاس وسعت تھی، ہمارے پاس طاقت تھی، ہم 1000 روپیہ دیں گے، اے اللہ ہم تیری عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، ہماری نفلی عبادتوں میں اضافہ ہو جائیں گے، لیکن ہاں افسوس کا مقام ہے، آپ کی بات وہاں نہیں سنی جائے گی۔ آپ تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ زمین میں بھیج دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو ایک عدالتی بات بتا رہا ہوں، ایک انسان نے ایک آدمی کو قتل کیا اور ایک انسان نے 10 آدمی کو قتل کیا، سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں، عدالت میں کھڑے ہیں، فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا، قتل کے بدلے بھی اس کو قتل کر دیا جائے، اس نے 10 آدمی کو قتل کیا، ان کو بھی قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ دنیا میں پورا کا پورا انصاف نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، دنیا میں کوئی میرے اوپر ایمان لے آیا، دنیا میں کوئی میرے اوپر یقین کیا اور مجھے نہ دیکھتے ہوئے بھی نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، پھر بھی میرے اوپر ایمان لے آیا اور ایمان لا کر دنیا میں فجر کے وقت لحاف چھوڑ کے سردیوں کے موسم میں بھی نماز پڑھے، دنیا میں لوگوں کی مدد کی۔ ہاں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا حلیہ بدل کے، اپنی شکل بدل کے لوگوں سے چندہ وصول کیا کرتے تھے، لیکن ہاں اس کے مقابلے میں کوئی ایسے بھی ہیں جو دانی تھے، دان دینے والے تھے،
زکات دینے والے تھے میرے پیارے ساتھیوں، یتیم کی مدد کرنے والے تھے، اور کوئی ایسے بھی ہے یتیموں کے مال کو کھا رہے تھے، غریبوں کے مال کو کھا رہے تھے۔ دنیا میں تمہارا اسٹینڈرڈ الگ تھا، دنیا میں ان کا معیار الگ تھا، ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زمین میں بھیج دیں؟ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اللہ پر یقین کر کے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کتنے مسلمانوں کی زبان سے یہ سنی ہے، وہ یہ کہتے کہ نہ جنت دیکھیے نہ جہنم دیکھیے، اللہ ہے کہ نہیں، قبر میں لوگ چلے گئے دوبارہ واپس نہیں آیا، نہ جنت نہ جہنم کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھی، ہم کیسے مان لے، کیسے یقین کر لے؟ پتہ نہیں نماز پڑھ کے فائدہ ہوگا یا نہیں، کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں فائدہ ہے یا نہیں، باپ چلے گئے، دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، لکڑ دادا سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، کوئی آج تک واپس نہیں آیا، پتہ نہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں۔ دنیا میں نیکی کر کے کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں مدد کر کے کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں اتنا جان لیجئے، اگر یہ آپ کا ایمان ہے، آپ کے اندر یہ عقیدہ ہے، میرے بھائیوں آپ کا ایمان کمزور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فی جنات یتساءلون، جنتی پوچھیں گے عن المجرمین، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں یہ بتاؤ تمہیں آج جہنم میں کیوں جلنا پڑ رہا ہے، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ان کا ایک جواب یہ بھی ہوگا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو دنیا میں قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، ہمارا یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت ہوگی۔ ایک وجہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ جہنمی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، ان سے پہلے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا ایمان مضبوط کیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی ہے کہ ہم یہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے پاس مال ہو، ہمارے پاس دولت ہو، لیکن اس دولت کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اس دولت کو صحیح راستے میں لگائیں گے، اس دولت کو اپنی بیویوں میں خرچ کریں گے، اپنے بچوں میں خرچ کریں گے، گاؤں میں جو غریب ہے وہاں خرچ کریں گے، کہیں مدرسہ چل رہا ہے وہاں خرچ کریں گے۔ اچھی نیت اور نیک ارادے سے اگر اللہ سے دولت مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر یہ نیت کہ اللہ دولت ہو جائے، فلاں آدمی سے مقابلہ کروں گا، مکیش امبانی سے لڑوں گا، ان کے فیملی سے لڑوں گا، مقابلہ کروں گا، تعاون سے آگے بڑھوں گا۔ گاؤں میں کوئی اگر امیر آدمی ہے، آپ من من میں اللہ سے دعا کریں اللہ کم سے کم ان سے زیادہ اگر میرے پاس مال ہو جائے ان کا مقابلہ کروں گا۔ مقابلہ اس جگہ پہ جائز ہے، کوئی 10 روپیہ دے رہا ہے آپ 20 روپیہ دیجئے، یہ جائز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بھلائی تو یہ بھی ہے، ہم جب شادی کریں، ہماری جب شادی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ کسی دیندار گھرانے میں ہماری شادی ہو، ہمارا سسرال ویسے جگہ پہ ہو جہاں کے لوگ ڈکیت نہیں ہیں، جہاں کے لوگ چور نہیں ہیں، جہاں کے لوگ سود نہیں کھاتے ہیں، جہاں کے لوگ کاروبار میں یتیموں کا مال نہیں ملاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری بیوی جو بن کے آئے وہ بھی نیک ہو۔ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھے ہوں گے آسمان میں ٹوٹتا ہوا تارا، اور کیا ہم اور آپ بولتے ہیں کہ شیطان کو درہ مارا جاتا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ابھی سائنس کی پڑھائی کر رہی رہتے، منگل گرہ اور برہسپتی گرہ کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے اسٹرائڈ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں جن کو چھدر گرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جب اپنے پرتھوی کی اور آتے ہیں، منگل گرہ کی اور آتے ہیں، اور منگل گرہ اپنے لکیر کو، اپنے وربٹ کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ اپنا ڈائریکشن بدل لیتا ہے، اور منگل گرہ کے بعد ہماری پرتھوی ہے، ہماری یہ زمین ہے، تب وہ دھماکے سے گرتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ ٹوٹتا ہوا تارا۔ اور جب ٹوٹتا ہوا تارا دیکھ لیتا ہے نوجوان تو اس میں منت مانگتا ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں، عقیدہ بنا لیا کہ یہ اللہ یہ ٹوٹتا ہوا تارا ہے، ہماری یہ ہو وہ ہو، جن کی شادی نہیں وہ کہیں گے ہماری شادی ہو، جن کی ہو گئے کہ ہمارے بچے میں برکت ہو۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے، آپ ایسے ہی دعا کیجئے، کوئی ضروری ہے کہ ٹوٹتا ہوا تارا دیکھیں تبھی منت مانگیں؟ تو یہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔
آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہماری بیوی جو بن کے آئے نیک بن کے آئے دیندار بن کے آئے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تمہارے گھر میں دیندار رشتہ ہے، جب کوئی دیندار رشتے کا تمہیں پیغام دے تو ان کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ان کی دینداری تمہیں پسند آ جائے، ان کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، ان کا کردار تمہیں پسند آ جائے تو تم ان کو ترجیح دو، ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، ان کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دو۔ ہاں اگر تم نے ایسا نہیں کیا، الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کیا تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، زمین میں فتنہ برپا ہوگا، اور ہاں وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ دیندار کو ترجیح دینی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بھلائی ہے کہ ہم دیندار گھرانے میں شادی کریں، ہماری شادی دیندار گھرانے میں ہو۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ کسی شرابی کے گھر میں ہماری شادی نہ ہو، اے اللہ ہماری بیوی جو بن کے آئے وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، اور اس خاندان میں شادی کیجئے جس خاندان کی لڑکیاں زیادہ بچے جننے والی ہو۔ آپ کہیں گے کیا کیا الٹی الٹی باتیں کر رہے بھائی؟ میرے بھائیو یہ حدیث کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، ان کا مال دیکھا جاتا ہے، ان کی پراپرٹی دیکھی جاتی ہے۔ ولجمالہا، ان کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ ولحسبہا، ان کا حسب النسب دیکھا جاتا ہے۔ ولدینہا، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ کن کو ترجیح دیں؟ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دی جائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دیندار رشتے کو ترجیح دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہودی جو تھے، یہودی مال دے کر شادی کیا کرتے تھے، نصارہ عیسائی عورت کے حسن و جمال دے کر شادی کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں عرب قوم حسب و نسب خاندان دے کر شادی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میری امتی، اے میرے جماعت کے لوگوں، تم لوگ دیندار دیکھ کر شادی کرو، تم لوگ دیندار دیکھ کے شادی کرو۔ صحابہ کرام سفر میں، میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، سونے اور چاندی کے خزانے سے علاوہ بہتر خزانہ کون سا ہے؟ اسی کو ہم اپنائیں گے۔ کون سا بہتر خزانہ ہے؟ سونے اور چاندی کے علاوہ۔ ہم اور آپ روپیے درہم و دینار سے بڑھ کر کوئی خزانہ سمجھیں گے؟ نہیں۔ ان صحابہ کا سوال دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ اے لوگو، سونے اور چاندی کے خزانے سے بہتر خزانہ وہ ہے انسان کے پاس ایسی زبان ہو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو، انسان کے پاس ایسا دل ہو جو شکر گزار ہو، تھوڑی ہی چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، چھوٹی ہی چیزوں پہ، تھوڑی ہی چیزوں پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہو۔ ایسا انسان کے پاس دل ہو جو شکر گزار ہو، ایسا دل ہو جو شاکر ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، اور انسان کے پاس ایسی بیوی ہو جو ان کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے میں مددگار ہو۔ آپ فجر میں سو رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو جگا رہی ہے، آپ شراب پی کے آئے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو کہے گی اے میرے شوہر، اگر آپ دوسرے دن شراب پیئیں گے میں آپ کو طلاق دے دوں گی، میں آپ سے خلا لے لوں گی، یہاں سے چل بسوں گی۔ اگر آپ سود کھا رہے ہیں، اگر آپ جوا کھیل رہے ہیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گی، آپ سے محبت نہیں کروں گی۔ آپ اگر کسی پرائے عورت کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، پرائے عورت سے سمبت بنا رہے ہیں، وہ بیوی آپ کو یہ کہیں گے اے میرے شوہر، جو کام آپ کر رہے ہیں وہی کام ہم بھی کریں گے، حالانکہ وہ کریں گے نہیں، لیکن آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ بیوی نیک ہو میرے بھائیو، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔
اے مسلمانوں، اے میرے جماعت کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے سمدل پور کے لوگوں، یہ دنیا سامان ہے، یہ دنیا متاع ہے، یہ دنیا کی پراپرٹی سامان ہے، یہ زمین متاع ہے، دنیا کے کاروبار متاع ہے، بلڈنگیں متاع ہے، ساری چیزیں سامان ہے، اور دنیا کی بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، دیندار بیوی ہے، دیندار بیوی ہے۔ ہاں لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ ایک ہی ہونا چاہیے، معیار ایک ہی ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ دیندار ہیں، کبھی ایسا بھی ماحول آئے گا، کبھی ایسا بھی موقع ملے گا کہ آپ کو ڈھونڈنا نہیں ہے، آپ کی قسمت میں دیندار عورت آ جائے گی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ انسان کتنا متقی تھا، اس واقعے کو غور سے سنیے۔ ایک مسافر چل رہا ہے، سفر میں تھک گیا، پریشان ہے، یہاں سے مٹیاری گیا، وہاں کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھ گیا، آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے۔ تھکا ہوا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا مسافر انسان، لیکن ان کے سر پر ایک آم گر گیا۔ جیسے زمین پہ گرا، انہوں نے اس آم کو اٹھا لیا اور بغیر سوچے سمجھے کھا لیا۔ بھوک لگی، کھا لی، لیکن کھانے کے بعد احساس ہوا، یا اللہ، میں نے تو مالک کو بتایا نہیں، مالک کو بتائے بغیر میں نے اس پھل کو کھا لیا۔ تقویٰ دیکھیے، ایمانداری دیکھیے۔ ہم اور آپ اگر بھوک لگے، ڈھیلا اٹھائیں گے، پھینکیں گے اور آم توڑ لیں گے، کھا لیں گے اور سوچیں گے بھی نہیں۔ لیکن اس آدمی کا احساس دیکھیے، سوچنے لگا اور رونے بھی لگا، مالک کو بتائے بغیر میں نے اس پھل کو کھا لیا، اور یہ کہنے لگے، آئے اللہ، قیامت کے دن میری زبان جب بند کر دیے جائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اے اللہ، جب میری زبان پر تالے لگ جائیں گے، ہماری زبان بند کر دی جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، کہاں چل کر گیا، ہاتھ گواہی دیں گے، کتنے لوگوں کو ناجائز تھپڑ مارا، یہ جسم گواہی دے دیں گے، جس طرح زمین گواہی دیں گے، اور زمین کو اللہ قوت گویائی دیں گے، زمین اپنے اندر ہونے والے تمام واقعات کو بولیں گے، اور کس کے حکم سے بولیں گے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اللہ ان کو حکم دے گا، یہ رب ان کو حکم دے گا۔ وہ انسان کہنے لگے، یا اللہ، قیامت کے دن تو ہماری زبان پہ تالے لگ جائیں گے، یہ زبان، یہ جو جیب ہے، یہ ہمارے منہ ہے، ہماری خواہش گواہی دے دیں گے کہ تم نے مالک کو بتائے بغیر کھا لیا، ہمارا دل گواہی دے دے گا، ہمارا ذہن گواہی دے دے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے، یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ اتنے میں مالک آ گئے۔ مالک نے پوچھا، ہمارے باغیچے میں بیٹھے ہو، ہمارے درخت نیچے بیٹھے ہو، کیا بات سے رو رہے ہو، کیا بات سے رو رہے ہو؟ پوچھ رہا ہے کون؟ مالک۔ کہہ رہا ہے ایسی ایسی بات ہے، میں نے مالک کو بتائے بغیر پھل کھا لیا ہے۔ اچھا، تو مجھے ان سے ملنا ہے، معافی مانگنی ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے میں جاؤں گا نہیں۔ اچھا، تب وہ بھی ایک امتحان لیا۔ ہم اور آپ ہوتے، چلو جاؤ، ایک پھل ہی نہ کھائے ہو، توڑے نہیں ہو، گرا ہے کھا لیو، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ بھی دیکھنا چاہ، وارے متقی انسان، سچ میں تمہارے اندر دینداری ہے یا نہیں؟ رکو اسی جگہ پہ، ہم معاف نہیں کریں گے۔ مالک یہ بتاؤ کیا سزا ملے گی، کیا سزا دو گے؟ کہ معاف اسی شرط پہ کروں گا، ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو قبول کر لو تو معاف کر دوں گا۔ کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی، میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ ہوتے، جب معافی کا جوڑ مانگو، تم کہاں تمہاری بیٹی کا نہیں مانگنی ہے معافی، چل بھاگتے۔ اس نے کہا، مالک، میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے اور معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے، منظور ہے، شادی کر لوں گا۔ اچھا، پھر مالک نے کہا، پھلا، ہاں، جب تم تیار ہو گئے تو سنو بھی اور کچھ باتیں سنو۔ میری بیٹی کے اندر بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان نہیں ہے، گونگی ہے،
سن نہیں سکتی، یہ بہری ہے، میری بیٹی کے اندر تین عیب ہیں، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ اچھا ہو سکتا ہے رشتہ اچھا ملے، شادی کر لیں گے ہمارا ہو سکے، لیکن اگر کہہ دے اندھی بہری گونگی تو کیا تیار ہوں گے؟ وہ انسان کہنے لگا ہاں مالک پھر بھی میں تیار ہوں، آپ معاف کریں گے یا نہیں؟ کہاں کر دوں گا، اگر کر لو گے تو کر دوں گا۔ تیار ہو گئے، اس کو گھر لے جایا گیا، شادی کی تیاری ہوئی، نہ دولہا کو دلہن دکھایا جا رہا ہے، نہ دلہن کو دولہا دکھایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب تو لوگ چلے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو دکھایا نہیں اور شادی ہو گئی۔ اب ایک کمرہ دے دیا گیا، کیونکہ مسافر آدمی تھا، وہ اپنی بیوی کو لے کے نہیں گیا گھر، ایک کمرہ دے دیا گیا۔ کمرے میں پہلے دلہا موجود ہے، وہ انسان موجود ہے، اور اپنی ہونے والی بیوی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری بیوی آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ دستک دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم۔ ایک خوبصورت عورت کو دیکھ لیے، چل بھاگ، کون ہو تم؟ میرے کمرے میں کیسے گھس گئے؟ اجنبی عورت۔ وہ کہنے لگی فلاں، آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ اچھا، تمہارے ابو نے کہا تھا کہ میری بیوی گونگی ہے، اندھی ہے، تم چل کر کیسے آئے؟ السلام علیکم کیسے کہے؟ تمہارے ابو نے کہا تھا کہ گونگی ہے، پھر سلام کیسے دے رہے ہو؟ نہیں چلو تم دوسرے ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں، بات تو پہلے سنو، میں ہی تمہاری بیوی ہوں۔ تمہارے ابو نے جھوٹ بولا تھا؟ کہا نہیں، میرے ابو نے کہا تھا میں گونگی ہوں، اندھی ہوں، بہری ہوں۔ اندھی اس لیے ہوں کہ آج تک میں نے پرائے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اچھا، بہری اس لیے ہوں، میں نے کوئی ایسی مجلس میں شرکت نہیں کی جہاں پہ غیبت چل رہی ہو، جہاں پہ لعن طعن کی بات چل رہی ہو، جہاں پہ ایک دوسرے کی برائیاں ہو رہی ہو۔ ہم نے آج تک غلط باتیں نہیں سنی، اس لیے ہم بہری ہیں، ہم نے نہیں سنی اس لیے بہری ہے۔ اچھا، اندھی کس لیے؟ نہیں دیکھے، بہری نہیں سنے۔ گونگی کس لیے ہو؟ کہا گونگی اس لیے ہوں، آج تک میں نے فالتو بات کہیں نہیں کیے، آج تک میں نے فضول بات نہیں کی ہے۔ عورتوں کی ٹولی لگتی تھی، عورتوں کی جماعتیں لگتی تھی، وہاں لوگ ان کی باتیں، وہ ان کی باتیں، یہ ان کی برائی ہے، وہ ان کی برائیاں، عورتیں آپس میں اپنے شوہر کے اندر جو عیب ہے وہ بھی بتایا کرتی تھی، لیکن آج تک ہم نے نہیں سنی، نہ بولی نہیں، اس لیے ہم جب بولی ہی نہیں تو ہم کیسے ہو گئے؟ میرے پیارے ساتھیوں، سنی نہیں تو بہری ہے، بولی نہیں تو گونگی ہے، دیکھی نہیں تو اندھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی والد کو امتحان لینا تھا اور دیکھنا تھا کہ واقعی یہ دیندار ہے یا نہیں، یہ رشتہ منظور کر رہا نہیں۔ حالانکہ ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، نہ اندھی تھی، نہ بہری تھی، نہ گونگی تھی، خوبصورت اور دیندار عورت ان کو مل گئی، وہ بھی دیندار تھا اور دیندار عورت مل گئی۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ دیندار عورت سے شادی کریں۔ جب دیندار عورت ہمارے گھر میں آئیں گے، ہمارے بچوں کی تربیت صحیح سے کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں بڑا خواب دیکھتے ہیں، بھائی ہم جس لیول کے اسی لیول میں نہ جائیں گے گھر میں شادی تلاش کرنے کے لیے، رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، پھر کہیں ایسا نہ ہو وہ چوہا والا واقعہ پیش آ جائے۔ چوہے کی زبانی تو ہم اور آپ نے نہیں سنی ہے، لیکن لکھنے والے نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ چوہا نے سوچا کب تک زمین میں اپنے بیٹا بیٹی کا نکاح کرائیں، شادی کرائیں، چلو یار کہیں اونچے خاندان میں چلتے ہیں۔ نظر دوڑائی آسمان پر، چلو آسمان چلتے ہیں، بادل کے پاس، بڑا ہوگا، بڑا خاندان کا ہوگا۔ چل دیے بادل کے پاس، بادل سے جا کر کہنے لگا یہ چوہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹی کی شادی تمہارے بیٹی سے کرا دوں۔ بادل من ہی من میں مذاق کر رہا ہے اور مزہ لے رہا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے پاس جائیے گا، وہ آپ کے لیول کا نہیں ہے، آپ ان کے لیول کے نہیں ہیں، وہ بڑے پوسٹ کے ہیں، آپ کچھ مانگیں گے وہ تو ڈائریکٹ نہیں بولیں گے کہ نہیں دیں گے، لیکن من ہی من میں مزہ لیں گے۔ بادل من ہی من میں مزہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے چوہا ایک کام کرو، ہم سے بھی بڑا خاندان کوئی وہاں چلے جاؤ۔ چوہا کہہ رہا ہے اتنی مسافت طے کر کے آئے ہیں تمہارے پاس، تم سے بھی بڑا کوئی ہے؟ کہا ہے، کہا کون ہے؟ کہا ہوا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے پورب سے پچھم کی اور
تو بادل کو بھی یہاں سے وہاں جانا پڑ رہا ہے۔ ہوا بادل کو پورب سے پچھم کر دیتی ہے، گویا کہ بادل کے مقابلے میں ہوا کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ چلے جاؤ ہوا کے پاس، یہ ہوا کے پاس چلے آئے، ہوا سے کہنے لگے آئی ہوا ہم بادل کو چھوڑ کے آئے، ایک خاندان کو لات مار دیے ہے، حالانکہ ان کے ساتھ شادی دیا ہی نہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی نہیں، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی آپ سے نکاح نہ کرے تو آپ کیا گئے؟ بھائی ہم ہی نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم ہی ان کے گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرائے، لیکن حالانکہ وہ آپ کو چھوڑا ہے۔ چوہا کہنے لگے ہم نے بادل کو لات مار کے آپ کے پاس آیا ہے، آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ ہوا بھی ہنسنے لگے، یار تم کس لیول کے ہو، ہم کس لیول کے، ایک کام کرو چوہا، ہم سے بھی بڑا خاندان کا کوئی وہاں چلے جاؤ۔ بولا کون؟ کہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم ہے، مضبوط ہے، ہوا بھی چلتی ہے تو پہاڑ کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی ہے۔ اچھا اس کا مطلب پہاڑ زیادہ طاقتور ہے۔ پھر وہ چوہا پہاڑ کے پاس چلے آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہاڑ سے آ کر کہہ رہے کہ ہم نے دو خاندان کو ریجیکٹ کر دیا، بڑے بڑے دو اچھے گھرانے کو ریجیکٹ کر دیا، تمہاری بیٹی سے نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ پہاڑ کہنے لگے تم نے اچھے اچھے خاندان کو ریجیکٹ کیا، ٹھیک کیوں، لیکن ہم کو بھی کر دو، کیونکہ ہم سے بھی بڑا خاندان کوئی ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ پہاڑ کو کریدتا ہے اپنی دانتوں سے۔ بولا کون؟ وہ چوہے کی قوم ہے، چوہے کا خاندان ہے، پہاڑ کو بھی کاٹ کے کھا جاتا ہے، زمین کو بھی کاٹ کے وہ اپنے اندر گھر بنا لیتا ہے۔ جاؤ چوہے میں اپنی بیٹی کی شادی کر۔ میرے بھائیوں، گھوم پھر کے اس کو اپنے ہی طرف آنا پڑا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دنیا کمائیے، دنیا کی بھلائی حاصل کیجئے، لیکن اتنا ہے جتنا اسلام نے جائز کرا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی ہیں کہ دنیا کمانے کے پیچھے ہیں لیکن اس کو خرچ نہیں کرتے، مال جمع کرنے کے پیچھے ہیں، بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائیں پھر بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے۔ ایک آدمی انتقال کر رہا تھا، مرنے سے پہلے کسی نے مٹھائی لا کر دی۔ وہ آدمی کہہ رہا اچھا، بڑا بخیل آدمی تھا، ہم اگر پہلے جان لیتے مٹھائی کا سودش اتنا مست ہے تو ہم 1 بیگھہ زمین بیچ کر مٹھائی کھاتے۔ ابھی اس دور میں کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں مٹھائی نہیں آ رہی ہوگی؟ کتنے بخیل اور کنجوس تھے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو تار تار پیٹ رہا ہے، پڑوسی کہہ رہا کیا بات ہے تم اپنے بیٹے کو مار رہے ہو؟ وہ کہہ رہا یہ میرا بیٹا بڑا کمبخت ہے، میں اس کو اس لیے مار رہا ہوں، میں نے اسے کہا تھا یہ دوسری منزل پہ چڑھو گے تو ایک ایک زینہ چھوڑ کے چڑھو گے، ایک ایک زینہ چھوڑ کے چڑھو گے تو تمہاری چپل نہیں گھسے گی، تمہاری چپل نہیں گھسے گی۔ اس نے کیا کیا؟ 2 زینہ چھوڑ کر چڑھا اور انہوں نے اپنا کرتا ہی پھاڑ دیا۔ اب 100 روپیہ بچانے کے چکر میں انہوں نے میرا 500 روپیہ اور نقصان کر دیا، اس لیے میں اس کو مار رہا۔ تو دنیا کمائیے، خرچہ بھی کیجئے، کھائیے بھی، کپڑا بھی پہنیے۔ مال کر رہے ہیں ہم اور آپ، مال تو وہ ہے جو ہم نے کھا لیا وہی ہمارا ہے۔ آپ احساس کیجئے، اس بات پر غور کیجئے، آپ کا دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ جو آپ کھا لیے وہ آپ کا ہے، جو پہن لیے بوسیدہ ہو گیا وہ آپ کا ہے، جو آپ نے صدقہ جاریہ کے اعتبار سے چھوڑ کے گئے وہ آپ کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کمائیے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی حاصل کیجئے۔ آخرت کی بھلائی ہے کہ جب آپ انتقال کا وقت آئے یا اس سے پہلے آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ جب میری روح قبض کی جائے تو ہمارے پاس نیک فرشتے آئے، ہمیں علیین میں لے جانے کے لیے ہماری روح کو فرشتے آئے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے، چارپائی میں لٹایا جائے اور میرے رشتہ دار قبرستان لے جائے، قبر میں رکھ دے اور رکھ کے واپس آ جائے، قبر میں حساب و کتاب ہو، قبر میں جب فرشتہ سوال کرے تو وہ سوال آسان ہو جائے، وہ حساب و کتاب آسان ہو جائے۔ یہ ہم آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ جب قبر میں حساب و کتاب ہو تو آسانی سے لیا جائے، اور جب قیامت ہو ہمیں قبر سے نکالنا پڑے، دوبارہ زندہ کیا جائے اور اس دنیا میں ہمارا حساب و کتاب ہو تو آسانی سے لیا جائے۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہو، سورج 1 میل کے قریب ہو جائے تو اللہ رب العالمین سائے کے نیچے ہمیں جگہ دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ تو ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سائے کے نیچے جگہ دے، قبر میں حساب و کتاب ہو تو آسانی سے ہو، جب ہمیں نامہ اعمال دیا جائے، جب ہمیں ہمارا رزلٹ دیا جائے، پریرام دیا جائے، ہمارا نتیجہ دیا جائے تو دائیں ہاتھ سے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹے ہاتھوں دیا جائے،
پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے اور آپ یہ کہیں یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ اے اللہ دنیا میں جو موت آئی تھی ہم مر گئے تھے، مٹی ہو گئے، سڑ گئے، گل گئے، مٹی سے مل گئے، یا اللہ موت ہی ہمارا کام تمام کر دیتی، ہمیں دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا۔ وَلَمْ أَدْرِي مَا حِسَابِيَا، اور ہمیں ہمارا رزلٹ ہی نہ ملتا، ہمیں ہمارا رزلٹ ہی نہیں ملتا۔ یہ کب کہیں گے؟ جب آپ کو نامہ اعمال الٹے ہاتھوں دیا جائے۔ یہ دنیا کی آپ دنیا کا امتحان دیکھ لیجئے، دنیا کی آزمائش دیکھ لیجئے۔ میرے بھائیوں، کوئی اگر ایگزام میں کم نمبر لاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پریرام ہی نہ ملتا یار، رزلٹ ہی نہیں ملتا۔ جبکہ دنیا میں آپ کی لائف میں ہزاروں امتحان ہوں گے، آپ اردو سے فیل کر گئے تو ہندی میں پاس کر جائیں گے، ہندی میڈیم میں پاس کر جائیں گے، ہندی میڈیم میں فیل گئے انگلش میڈیم میں پاس کر جائیں گے۔ دنیا میں بہت سے ایگزام ہیں، پھر بھی آپ کو احساس کس طرح ہوگا؟ لیکن اس دن صرف دو ہی رزلٹ ہوگا، دو ہی پریرام ہوگا، دو ہی رزلٹ، دو ہی نتیجہ، ایک یا تو الٹے ہاتھوں دی جائیں گے یا تو سیدھے ہاتھوں دیا جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی بھی بھلائی حاصل کرنی ہے اور آخرت کی، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہی وہ حضرت عثمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، عثمان جنتی، عثمان اصحاب مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ عثمان ہے جن کو ذو النورین کہا گیا ہے، ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے۔ جب ان کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا، جہنم کا ذکر کیا جاتا تو نہیں روتے تھے، لیکن قبر کا ذکر کیا جاتا، عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا تو حضرت عثمان غنی اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی، ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ روتے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگو یہ قبر کی منزل جو ہے آخرت کی منازلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ یہاں اگر کوئی آسانی سے پاس ہو گیا تو آگے کے مراحل ان کے لیے آسانی ہو جائیں گے، اگر یہاں حساب دینے میں وہ پیچھے ہو گیا آگے کے منزل، آگے کے مراحل ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان، جبکہ جنت کے سرٹیفکیٹ ہیں، جنت جانے کی بشارت اس دنیا میں مل گئی، پھر بھی عذاب قبر سے روتے۔ ہم اور آپ قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں کھلکھلاتا ہوا، ہنس رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو فکر آخرت سے کوئی مطلب نہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں کوئی ڈر نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی، یہی وہ صحابہ، حضرت عثمان غنی جنگ تبوک کے موقع پہ پہلے ہی سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر جمع کر دیے۔ جنگ تبوک میں جانا ہے، مالوں کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے ان مالوں کو دیکھا تو اللہ سے دعا کیا، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان نے مجھے خوش کر دیا ہے، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ آپ نے مزید ترغیب دی کہ اے عثمان تم تو مالدار ہو، اللہ کے راستے میں اور کچھ دو۔ حضرت عثمان غنی 100 اونٹ اور دیے، 100 اونٹ اور دیے۔ پھر آپ نے کہا عثمان تم مزید مالدار ہو، اللہ کے راستے میں اور کچھ دو۔ حضرت عثمان غنی اور 100 اونٹ دیے۔ پھر آپ نے پوچھا تو حضرت عثمان غنی اور 100 اونٹ دیے۔ 300 اونٹ عثمان غنی دے چکے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عثمان آج کے بعد سے کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی عثمان جنتی، پھر بھی عثمان جنتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی یہی وہ صحابی ہے، ایک مرتبہ مدینے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، آسمان سے بارش برسنا بند ہو جاتا ہے، آسمان بارش نہیں برسا رہا ہے، زمین میں پانی نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زمین سے کوئی گلہ نہیں اگ رہا ہے، لہلاتا پودا نظر نہیں آ رہا ہے، مدینے میں قحط پڑ جاتا ہے، لوگ دانے دانے کے محتاج ہے۔ ملک شام سے عثمان غنی مال لے کے آ رہے، تجارتی قافلہ ان کا ملک شام سے آ رہا ہے۔ جب مدینے والوں کو پتا چلا
تو سارے تاجر عثمان کے پاس چلے گئے اور عثمان سے کہنے لگے اے عثمان 100 کا مال آپ 200 میں دے دیجئے، ہم اسے 250 میں بیچ لیں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اے تاجرو اس سے بھی زیادہ منافع، اے تاجرو مجھے تو پہلے ہی سے اتنا مل رہا ہے۔ ایک دوسرا تاجر بولی لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے اے عثمان 100 کا مال 300 میں دے دو، ہم اس کو 400 میں بیچ لیں گے۔ حضرت عثمان غنی کا وہی جواب اے تاجر مجھے تو اتنا پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ پھر اور ایک تاجر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے عثمان 100 کا مال 400 میں دے دو، ہم 500 میں بیچ دیں گے۔ عثمان وہی جواب دیتے ہیں اتنا تو مجھے پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے آخری بولی لگ جاتی ہے، سارے تاجر عثمان سے کہتے ہیں اے عثمان یہ بتاؤ ہم نے مدینے کے اندر جتنے بھی تاجر ہیں، جتنے بھی تجار ہیں، سب کو پرکھ لیا ہے، سب کو جان لیا ہے، مجھ سے زیادہ منافع، مجھ سے زیادہ قیمت کون دے رہا ہوگا؟ ہم مدینے کے اندر تاجروں کو جانتے ہیں، اتنا زیادہ کون اور دے گا؟ حضرت عثمان نے نظر آسمان پر اٹھائی، اللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے تاجروں مجھے سب سے زیادہ منافع میرا رب دے رہا ہے، مجھے سب سے زیادہ منافع میرا اللہ دے رہا ہے۔ اے تاجروں ہم جانتے ہیں کہ 100 کا مال مجبوری ہے کہ حد پڑ گیا ہے، مال کہیں سے نہیں آئے گا، غلہ روکا ہوا ہے، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے، 100 کا مال 1000 میں بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن اے تاجروں سنو اس 1000 سے بھی زیادہ منافع میرا رب مجھے دے گا اگر میں اس کو ضرورت مندوں میں بانٹ دوں، اگر میں اس کو غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ پھر عثمان غنی اعلان کرتے ہیں کہ غریبوں کی لائن لگا دی جائے، مزدوروں کی لائن لگا دی جائے، محتاجوں کی لائن لگا دی جائے، محتاجوں کو مسکینوں کی لائن لگا دی جائے، سب لائن لگ جاتے ہیں اور عثمان غنی جتنا مال آیا تھا سارے مالوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس جگہ پہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اگر یہاں مودی جی یہ کہہ دے کہ کچھ دنوں کے لیے نمک اور نہیں جائیں گے تو ہم اور آپ جمع کریں گے کہ نہیں؟ جمع کر کے بعد میں اس کو بیچیں گے، 5 روپیہ 10 روپیہ پیکٹ ہے تو اس کو 20 روپے میں بیچیں گے، جیسے گودام والے کرتے ہیں جمع کر کے۔ اگر تجارت ہے بزنس ہے کوئی دقت نہیں، لیکن آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ مال نہیں آئے گا اور آپ اگر اس کو روکے رکھتے ہیں تو غلط ہے۔ جہاں پر ضرورت ہے آپ وہاں بھیجئے۔ عثمان چاہتے تو اس جگہ پہ مال جمع کر سکتے تھے، 100 کا مال 1000 میں کر سکتے تھے، لیکن عثمان غنی کے اندر لالچ پیدا نہیں ہوئے اور کہا اے تاجروں مجھے سب سے زیادہ منافع میرا رب دے رہا ہے، اور یہ کہہ کر سارے تاجروں اور سارے مسکینوں کو محتاجوں کو سارا غلہ دے دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن ہاں ناجائز طریقے سے مت کمائیے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال نہ ہڑپیے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں عبد الرحمن ابن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں، سعد بن ربی سے بھائی چارہ قائم ہو رہا ہے، سعد بن ربی سے بھائی چارہ قائم ہوا۔ سعد بن ربی کہہ رہے ہیں اے عبد الرحمن ابن عوف، اے ہمارے مہاجر بھائی مکے سے ہجرت کرنے والے، اے عبد الرحمن ابن عوف ہمارے پاس اتنے مال ہے آدھا مال لے لو، ہمارے پاس اتنی دولت ہے آدھی دولت لے لو، آدھی ملکیت آدھی سلطنت لے لو، اور ہاں سنو تمہارے پاس بیوی بھی نہیں ہے، شادی کرو گے تو خرچ بھی ہے، اس لیے ہمارے پاس 2 بیوی ہے، ایک ہی بیوی لے لو۔ اس سے بڑھ کر بھائی چارہ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا بیوی سے، حضرت عائشہ سے۔ ہم اور آپ دنیا میں بیوی سے محبت کر رہے ہیں، لیکن بھائی چارہ کا عالم دیکھیے، انہوں نے کہا 2 بیوی ہے، پسند کرو جو تمہیں پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لو، جیسے عدت پوری ہوگی تم ان سے نکاح کر لو۔ ہم اگر بیوی دیں گے بھی تو کب ڈائن ہے، چڑیل ہے، ناک چپتی ہے، بہت ناک میں دم کر رکھا ہے، بہت پریشان کر رکھا ہے، کبھی یہ لاؤ کبھی وہ لاؤ، سکھ دکھ ان کے دماغوں میں آتا ہی نہیں، یہ پریشان کر رکھا ہے چلو جاؤ لے لو۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا جو تمہیں پسند آ جائے اس کو آپ پسند کیجئے، میں طلاق دے دیتا ہوں ان کو لے لیجئے۔ میرے بھائیو اس سے بڑھ کر بھائی چارہ کا عالم کیا ہوگا؟ میڈیا والوں کے پاس میری تقریر جائیں
اور غیر لوگوں اگر میری تقریر سن رہے ہو تو سنو اسلام کیا درس دیتا ہے بھائی چارہ کا آپ کو درس کیسا دے رہا ہے. بھائی چارہ کی تعلیم دیکھیے میرے بھائیو. بھائی چارہ کا عالم یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بیوی تک دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد بھائی چارہ قائم ہو گیا. عبد الرحمن ابن عوف نے پہلا جو سوال ان سے کیا وہ دنیا کے سلسلے میں ہے, وہ تجارت کے سلسلے میں ہے, وہ بزنس کے سلسلے میں ہے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اے سعد بن ربی اینا سوقکم, تمہارا مارکیٹ کدھر ہے, تمہارا بازار کدھر ہے, تم کس بازار میں جاتے ہو بزنس کرنے کے لیے, کس بازار میں جاتے ہو بیوپار کرنے کے لیے, تجارت کے گھر سے کہاں جا رہے ہو. بتایا گیا کینوکا کا بازار ہے, وہاں ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں, وہاں ہم بزنس کے لیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہم پورنیہ جاتے ہیں, کٹیہار جاتے ہیں, کشن گنج جاتے ہیں, یا پھر کمانے کے لیے ممبئی جاتے ہیں, دہلی جاتے ہیں, ہریانہ جاتے ہیں, پنجاب جاتے ہیں, چھتیس گڑھ جاتے ہیں, جہاں ہوتا ہے جاتے ہیں کمانے کے لیے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے سعد بن ربی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مارکیٹ کدھر ہے. وہ مارکیٹ گئے اور پہلی تجارت, پہلا بزنس جو انہوں نے شروع کیا گھی اور پنیر سے شروع کیا. میرے بھائیو دنیا کا ماننا ضروری ہے, اس لیے کہ آپ کا پیٹ ہے. آپ پیر بن جائیے, بابا بن جائیے, آپ سادھو بن جائیے, آپ مولوی بن جائیے, عالم بن جائیے, آپ علامہ بن جائیے, مکی مدنی جو بھی بن جائیے, یہ پیٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ تو صوفی صاحب ہیں, آپ دبلے پتلے ہیں, آپ کمزور ہیں, کہاں جائیے گا کمانے کے لیے, بیٹھے رہو گھر میں, ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کبھی پیٹ نے کہا ہے کہ بھائی یار بڑے صوفی صاحب ہو, لباس دیکھ کیسا لگ رہا ہے, تم کمانے کے لائق ہی نہیں, کیسے کمانے جاؤ گے. لیکن یہ پیٹ نہیں مانے گا, آپ کو بھی چلنے پہ مجبور کر دے گا مزدوری کرنے کے لیے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں صاحب آئے سوال کیا بازار کدھر ہے, مارکیٹ کدھر ہے. اس لیے ہم اور آپ سوچیں بیٹھ کر نہ کھائے, چوری کا مال نہ کھائے, یہ نہ ہو کہ باپ کی پراپرٹی سے کھائے بھی نہیں, ہم اپنی محنت سے کھائے, اپنی کمائی سے کھائے, محنت کرے. میرے پیارے ساتھیوں آج ضروری ہے مسلمان کا ہر بچہ تجارت میں لگے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور تجارت کے مال کو عمدہ قرار دیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف پھر تجارت کرنے لگے, بزنس کرنے لگے, اتنا مال ہوا. اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم میں زردی کا نشان لگا ہوا ہے. آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن ابن عوف یہ نشان کس چیز کے ہیں. انہوں نے جواب دیا میں نے شادی کر لی ہے, میں نے شادی کر لی. اور اسی روایت سے لوگ استدلال کرتے کہ ہلدی لگانا جائز, استعمال جائز ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں, عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے میں ہلدی لگے ہوئے تھے, ان کے کپڑے میں ہلدی کی رسم. میرے بھائیوں اسلام کے اندر ہلدی کی رسم نہیں ہے, ہلدی کی پرمپرا نہیں ہے. ان کے کپڑے پہ جو نشان لگا ہوا تھا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی بیوی خوشبو استعمال کیے تھے, اسی وجہ سے ان کے کپڑے میں لگ گیا ہوتا. لیکن ہاں بات تو یہ صحیح ہے, یہ جائز اور ناجائز میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اسلام کی پرمپرا تو یہ نہیں ہے, اسلام کی رسم تو یہ نہیں کہ ہلدی لگائی جائے. شیرشاہ بادی قوم میں تو 3 دن پہلے سے ہلدی کی رسم ہوتی ہے. آج کل تو شادیوں میں جوتے چرائی کی بھی رسم ہوتی ہے, چپل چرائی کی بھی رسم ہوتی ہے. ایک نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اچھی پوسٹ لکھی تھی, اس نے یہ کہا تھا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شادی میں سالی لوگ جوتی چراتی ہے, جوتی اور چپل چرائی کی رسم سالی لوگ کرتے ہیں, لیکن مسجد میں چپل چوری کون کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں, یہاں پھر کون کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ترونا باری میں تقریر کر رہے تھے, اسٹیج سے بیری ہی جوتا لے کے غائب ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں تو یہ پرمپرا ہماری نہیں ہے, جائز اور ناجائز میں نہیں کہہ رہا ہوں ہلدی کی. اور یہ پرمپرا کہاں سے چلی آئی ہے, یہ بھارت کی پرمپرا ہے, یہ ہندوستان کی پرمپرا ہے ہلدی لگانے کا. میرے پیارے ساتھیوں یہ ہلدی لگانے کی پرمپرا ہندوستان سے چلی آ رہی ہے, یہ رسم ہندوستانی لوگ کر رہے ہیں, ہندوستان کے اندر ہندو لوگ کر رہے ہیں. اور یہ ہلدی اس لیے لگائے جاتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق تاکہ دلہا اور دلہن نظر بد سے بچ جائے, بری نظر سے بچ جائے. مسلمانوں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو آپ یقین جانیے بہت بڑا غلط کام ہی ہے, شرک ہے. اگر یہ عقیدہ ہے, الحمدللہ کسی کا عقیدہ نہیں ہوگا, لگاتے ہیں وہ الگ بات ہے, استعمال کریں وہ الگ بات ہے, لیکن ہندو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہلدی اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ دلہا اور دلہن نظر بد سے بچ جائے. اور ایک ہلدی کا بھی یہ بھی کہا گیا کہ ہلدی جو ہوتا ہے سوبھاگیہ کا پرتیک مانا گیا ہے, سوبھاگیہ کا
प्रतीक माना गया। और ये भी बात वो कहते हैं, भगवान गणेश जी की जब पूजा होती है, उनका पूजन होता है, उनका पूजन किया जाता है, उनकी पूजा पाठ होती है, उनकी पूजा में हल्दी का विशेष महत्व है। ये चीजें वहां से ली गई है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने उनके जिस्म पर, उनके कपड़े पर निशान देखा तो आपने पूछा, अय अब्दुर्रहमान इब्न औफ, निशान किस चीज का है? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मैंने शादी कर ली है। आपने उस जगह पे कुछ नहीं कहा। आपने कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये बताओ तुमने महर में क्या दिया? उन्होंने कहा, खजूर के कुंडली के वजन के बराबर सोना। जो सहाबी नंगा गया था, भूखा गया था, जिनके पास कपड़ा नहीं था, बिछाने के लिए गद्दा नहीं था, ओढ़ने के लिए चादर नहीं, नंगा भूखा प्यासा। हमारी और आपकी तरह हिजरत नहीं, कटिहार से हम अररिया आ गए, अररिया से कटिहार चले गए। जितने भी सामान है सारे सामान को लाद कर किसी ट्रक में उठाकर किसी ट्रक में लाद दिए, टोली में लाद दिए। सब सामान समेत हम और आप हिजरत कर रहे हैं ना, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ सारे सामान को छोड़कर हिजरत की। कुछ भी नहीं था। दुनिया कमाया, किस तरह कमाया? तिजारत किया, बिजनेस किया। और कितना महर दिया? खजूर के गुठली के बराबर सोना। मेरे प्यारे साथियों, इतनी दौलत हुई, इतना माल कमाया, इतना माल कमाया, दौलत से माला माल हुए। मेरे प्यारे साथियों, किसी ने पूछा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ इतना माल कहाँ से कमा लिए? क्या सबब है, क्या रीजन है, कितना माल तुम्हारे पास आ गया? अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, लोगों मैंने कभी ज्यादा मुनाफा के चक्कर में मैंने कम मुनाफा को, थोड़े मुनाफा को नहीं छोड़ा, जाये नहीं किया। यानी कहीं अगर 10 रुपया भी आया मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये नहीं कि 100 के लालच में रहे, 100 के लालच में पड़े रहे और हमारा वो 10 रुपया भी चला गया। हमने 10-10 रुपये को इकट्ठा किया, जमा किया। हमने थोड़े ही थोड़े नफे को, थोड़े थोड़े नफा को जमा किया, मुनाफा को जमा किया, और आज हम मालदार हैं। इतने एक मरतबा वो कह रहे हैं, एक मरतबा हमने 1000 जानवर खरीदा और उसी रुपये में बेचा जितना रुपये में हमने खरीदा, लेकिन हाँ फायदा बहुत कर गया। हमने 1000 जानवरों की रस्सियां खोल ली थी, 1000 जानवरों की हमने रस्सियां खोल ली थी, उसी से हमारा फायदा हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, 1:30 बज गया। मैं बता रहा था दुनिया कमाइए, लेकिन दुनिया के पीछे मत पड़िए। दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की जिंदगी ज्यादा बाकी रहने वाली है, ज्यादा बेहतर है। हम और आप इस दुनिया के पीछे ना पड़े। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। मेरे भाइयों, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, हम और आप दुनिया भी जिंदगी को तरजीह ना दें। कहीं पर अल्लाह फरमाता है, फअम्मा मन तगा व आखरल हयातद दुनिया फइन्नल जहीमा हियल मावा, जिन्होंने शरकसी की, दुनिया भी जिंदगी को ही तरजीह दी, उसका ठिकाना जहन्नम है। दुनिया कमाएं, लेकिन दुनिया के पीछे इतना ना पड़ जाएं कि अपनी आखिरत को भूल जाएं। अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो कीजिएगा, जो बोइएगा, आखिरत में वो बाइएगा, वो काटिएगा। मेरे भाइयों, अद-दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। आपको लगेगा कि काफिर आयश कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अल्लाह के नबी कह गए उनके लिए दुनिया जन्नत है। आप उनको ना देखें कि वो आयश कर रहे हैं, ये दुनिया खत्म हो जाएंगे। आपको वक्ती तौर पर लगेगा दुनिया रंगीन है, नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन व बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। लोगों जान लो, दुनिया खेल है, तमाशा है, जीनत है, आपस में एक दूसरे के ऊपर फख्र करना है, माल में आगे बढ़ने का नाम है, औलाद में आगे बढ़ने का नाम है। जब छोटा बच्चा होता है खेल से मतलब होता है, वह लहबुन, फिर आगे और बड़ा होता है तमाशे से मतलब होता है, आपस में हंसी मजाक करता है, और बड़ा होता है जीनत इख्तियार करता है, बालों का स्टाइल अलग अलग अंदाज से बालों को कटवाता है। मेरे प्यारे साथियों, खूबसूरत लिबास पहन रहे हैं और ये भी कर रहे हैं पाउडर क्रीम हैंडसम बनने की कोशिश करते हैं, जवानी की हालत में जीनत इख्तियार करते हैं, और बड़े होते हैं 30 साल 40 साल, फिर एक दूसरे के ऊपर फख्र करता है मेरे पास ये है, और बड़ा होता है कहता है व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, माल में मैं तुमसे आगे हूँ, औलाद में तुमसे आगे हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इतनी चीजें कहने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों दुनिया की मिसाल का मिस्ल गैसिन, उस बारिश के पानी की तरह है। जब बारिश होती है, पानी होता है, आप देखेंगे
زمین میں لہلہاتا پودا نکلتا ہے، کسان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، وہی فصل پکتا ہے، وہی کھیت وہی کھیتی جب پک جاتے ہیں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کٹی ہوئی کھیتی کو دیکھیں گے کیسا لگے گا؟ یہ دنیا رنگین نہیں ہے، لہلہاتا پودا نہیں ہے، کٹی ہوئی کھیتی ہے۔ تب اللہ آخر میں کہہ رہے ہیں یہ دنیا کو کھیل سمجھو، زینت سمجھو، کچھ بھی سمجھو، آخر یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔